अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नुरासिर। सबसे पहले सबका शुक्रिया जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, और उन सबसे रिक्वेस्ट भी है जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज की एपिसोड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैंने वादा भी किया था कि मैं आप लोगों को एपिसोड दूँगी, डबल एपिसोड दूँगी या लॉन्ग एपिसोड दूँगी। तो मैं आज वादे के मुताबिक एपिसोड लेके हाजिर हुई हूँ। आज मेरा एपिसोड देने का इरादा नहीं था, उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नेगेटिविटी इंसान को ज़्यादा मुतासर करती है, पॉजिटिविटी से ज़्यादा इंसान को नेगेटिविटी मुतासर करती है। तो इसकी वजह से मेरा इरादा नहीं था, तो फिर भी मैंने एपिसोड लिखी। तो दुआ करूँगी कि आपको आज की एपिसोड भी पसंद आए। तो मैं आपको बताती चलूँ आज की एपिसोड कल के एपिसोड में इंशाल्लाह ताला ज़मान शाह और जो भी उन लोगों के पेरेंट्स के दरमियान जो भी हुआ, शावेज़ हया उन लोगों के पेरेंट्स के दरमियान जो हुआ वो सब हकीकत आश्कार हो जाएगी। और उसके बाद आगे बढ़ेगी तो होगा शावेज़ और हया की मेहंदी के रात होगा एक धमाका। इंशाल्लाह वो एपिसोड बहुत मज़े की होगी, यादगार होगी, और मैं दुआ करूँगी कि मैं वो एपिसोड वैसे लिख सकूँ जैसे मैंने सोचा है। तो बढ़ते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का तहरीर नुरासिब किस्त 52। शाविज़ हया के होंठों पर झुका, उसके स्ट्रॉबेरी से रस भरे होंठों की नरमाहटें बहुत नरमी से महसूस करने लगा। हया की सांसें जकड़े, वो पूरी तरह मदहोश हो चुका था। हया की कलाइयाँ जकड़ी, उसके होंठों पर काबिज था। हया का बेजान वजूद महसूस करते हुए पीछे हुआ। हया गहरे सांस लेते रुख मोड़ गई थी। शावेज़ उसकी साड़ी के ब्लाउज़ के हुक खोलने के लिए उसकी कमर पर झुका तो हया की जान हथेली पर सजी थी। उसका नाजुक बदन कांपने लगा था, जिसे शावेज़ महसूस करते उसकी कमर पर झुके अपना लम्स पूरी शिद्दत से बिखेरने लगा। कमरे में सांसों का साज मध्यम धुन में बिखर रहा था। एकदम साइड टेबल पर रखा शावेज़ का फ़ोन चिंगाड़ने लगा। कमरे में फैली मानी खेज खामोशी में शावेज़ को ये शोर काफ़ी नागवार गुजरा था। शावेज़ ने सुर्ख आंखों से गुस्से से फ़ोन उठाकर पटकना चाहा था, अगर स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देखकर वो हया से अलग होता बेड से उतरा। हेलो शाइम गुड़िया, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? शावेज़ बेहद परेशानी के आलम में बोला। हया ने उठकर बैठते हुए अपनी साड़ी का पल्लू खुद पर लपेटते हुए शावेज़ को देखा, जो फ़ोन पर मुशाइम की आवाज़ सुनते काफ़ी परेशान हो गया था। मुशाइम मेरी जान, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? शावेज़ अपना माथा मसलते हुए बोला। तो हया को एक बात का अंदाज़ा हुआ था, वो अपने तमाम रिश्तों से बेहद मोहब्बत करता है। वो सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि अपने हर रिश्ते पर जान छिड़कता था। क्या हुआ है मॉम को? शावेज़ की परेशान आवाज़ ऊंची हुई। ओके तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ, शावेज़ ने उजलत में कहते हुए अपनी शर्ट जल्दी जल्दी पहनी। हया मॉम का बीपी शूट कर गया है, वो होश में नहीं है। बाबा जान जाजिम कोई घर पर नहीं है, हमें चलना होगा, शावेज़ ने कहते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ थामे बेड से उतरी। शावेज़ ने हया के माथे पर अपने लब रखे और उसके लिए सीढ़ियाँ उतरा। शावेज़ लब नीचे काफ़ी परेशानी के आलम में ड्राइव कर रहा था। गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। एकदम शावेज़ का फ़ोन रिंग हुआ, जिसे उसने उछलते अंदाज में उठाया। शायद मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हया ने खामोशी से शावेज़ को देखा, जो अपने माथे को मसलता हुआ रैश ड्राइविंग कर रहा था। हया को पूरा यकीन था साइमा ने झूठा नाटक करके इन दोनों को बुलवाया है। हया ने आते हुए साइमा को देखा तो जो इतनी सर्दी में लॉन में भीग रही थी। वो तभी समझ चुकी थी साइमा शावेज़ का पीछा करते हुए आई है। शावेज़ ने साइमा को नहीं देखा था, मगर उसने साइमा के हसद और नफरत से भरपूर एक्सप्रेशन देख लिए थे। वो शाहविला पहुंचे तो शावेज़ गाड़ी से उजलत में उतरते तेज तेज कदमों से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा। हया अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। शावेज़ ने एक लम्हा रुक कर हया की पुश्त को
कहर बार नज़रों से देखा था और फिर तेज़ी से बिना कोई देर किए अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। शाविला के बड़े से लाउंज में आज छोटी सी गेट टुगेदर थी। एक शानदार डिनर रखा गया था। ये डिनर वाइबा खातून ने रखा था। शावेज और हया के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। वाइबा बिना ताखीर के शावेज और हया की रुखसती की डेट रखना चाहती थी, इसलिए आज के डिनर में आयसन खातून को ख़ास तौर पर बुलवाया गया था। मेहमत कराची गए हुए थे। आयसन इस डिनर में शरीक हो गई थी, वरना मेहमत की मौजूदगी में ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी। हया और शावेज़ के दरमियान सब ठीक हो गया था। वो बहुत खुश थी। उन्हें शावेज़ बहुत अजीज़ था, क्योंकि उनके अजीज़ जान शोहर को शावेज़ बहुत अजीज़ था। उनके लिए अपने शोहर की ख्वाहिश सबसे अहमियत रखती थी। मेहमत जितना मर्जी नाराज़ हो जाए, वो शावेज़ और हया को अब जुदा नहीं होने दे सकती थी। वो चाहती थी हया जल्द अज जल्द शावेज़ के संग रुखसत हो जाए और ये तलाक का टॉपिक ख़त्म हो जाए, जिसने आयसन की जान सूली पर लटकाई हुई थी। हया फुल स्लीवलेस में ब्लैक वेलवेट की स्टाइलिश फ्रॉक में मलबूस थी। अपने सिल्की स्ट्रेट बालों में ब्रश करते हुए हया ने खुद को ड्रेसिंग मिरर में देखा। वैसे साइमा आंटी जितनी भी बुरी सही, उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। कल हिटलर से मेरी जान बचा दी उन्होंने। हया मिरर में देखते हुए बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई। शावेज की सुरखुमार सदा आंखें याद करके हया की दिल की धड़कनें पूरी तरह मुंतशिर हुई थी। शावेज की गहरी बेबाक हरकतें याद करके उसके आरस शदीद तपते सुरखनारी हुए। लबों पर शर्मीली मुस्कान छाई। शावेज की कुर्बत में खौफ के साथ उसकी कुर्बत में सुकून भी हया को मिला था। उसका पास आना अच्छा लगा था। उसकी दीवानगी याद करके वो सारी रात सोई नहीं थी। उसके लिए अपनी तड़प देखकर वो खुद पर नाज़ा थी। उसकी इतनी मोहब्बत उसे गुरूर में मुब्तला कर रही थी। उसे एहसास हुआ था वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है जिसे शावीज़ की मोहब्बत मिली। वो रात उसकी दीवानगी याद करके आज ऑफिस भी नहीं जा सकती। शावीज़ की हरकतें याद करके उसके सामने जाने से ही उसे शर्म आ रही थी। दूसरा, वो उसकी जुनूनी लम्स और उसकी जुनूनी मोहब्बत से काफ़ी डर भी गई थी। लेकिन कब तक बच सकती हूँ मैं शावेज़ की कुर्बत से? वो जल्द रुखसती करवा लेगा। हया ने परेशान होते अपने लब बुरी तरह काटे। शावेज़ की कुर्बत का खौफ उस पर बुरी तरह छाया था। उसका जुनूनी लम्स याद करके दिल पहलू में बेतहाशा धड़कने लगा था। हया ने गहरा सांस भरते हुए शावेज़ की दी हुई चूड़ियाँ पहनी और मुस्कुराते हुए इन चूड़ियों पर अपने लब रखे थे। अब बचना चाहूँ भी तो नहीं बच सकती, क्योंकि मैं खुद अब उसकी दिल की धड़कनों से भी ज़्यादा करीब रहना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे उसका जुनून, उसकी कुर्बत बर्दाश्त करनी ही होगी। हया सोच कर गहरा मुस्कुराई थी। हया जब वाहिबा के पोर्शन की तरफ बढ़ी तो शावेज लाउंज में सबके साथ ही बैठा हुआ था, जहाँ एक सोफे पर हैज़ल और जाजिम बैठे हुए थे। वाहिबा आयसन एक तरफ बैठी थी। मुशाइम साइमा सभी लाउंज में मौजूद थे। शावेज मुशाइम को अपने बाजू के हल्के में लिए बैठा था। हया को देखते ही शावेज मुशाइम से अलग होती बेताबी के आलम में हया की तरफ बढ़ा। हया को बहुत गहरी नज़रों से देखते हुए उसकी चूड़ियाँ पहनी कलाई पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की। हया सबके सामने शावेज की बेकरारी पर सुर गुलाब हुई। शावेज उसके अनारी चेहरे को देखता हुआ गहरा मुस्कुराया। वाइवा ने उठकर हया को गले से लगाया तो हया शावेज की वजह से खामोशी से उनका लम्स बर्दाश्त कर गई। हया को शावेज की नज़रों से घबराती हुई सोफ़े की तरफ बढ़ी, मगर शावेज ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त नहीं छोड़ी थी। उसका हाथ दबाते उसे आगे बढ़ने से रोका था। हया, मुझे न्यू प्रोजेक्ट की डिज़ाइंस के मतलब तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ज़रा मेरे साथ कमरे में आओ।
شاویز کی بات پر سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی بیقراری وہاں بیٹھی ایک انسان نے محسوس کر لی تھی۔ سائمہ کا چہرہ پل میں تاریک پڑا تھا۔ جازم نے پاس بیٹھی حیضر کو معنی خیز اشارہ کیا تو حیضر سرخ پڑتے مسکرا گئی۔ ہم لوگ تھوڑی دیر میں آتے ہیں، شاویز نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بھائی ٹیک یور ٹائم، ابھی ڈنر میں کافی وقت ہے، جازم نے سائمہ کا تاریک چہرہ دیکھتے ہوئے مزے سے کہا۔ جازم ڈونٹ کراس لمٹس اوکے۔ شاویز نے سنجیدگی سے جازم کو دیکھا۔ اوکے بھائی، ڈنر لگنے سے پہلے آپ کو انفارم کر دیا جائے گا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ جازم نے گہرا مسکراتے ایک دفعہ پھر سے سائمہ کے چہرے پر نظر ڈالی، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ شاویز جازم کو خشمگی نگاہوں سے گھورتے حیا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا۔ شاویز حیا کی کلائی تھامے اپنے کمرے میں لایا۔ شاویز یہ کیا طریقہ ہے، سب کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں۔ حیا نے کمرے میں آ کر شاویز کے ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ یہی کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دادی جان تو بہت خوش ہوں گی کیونکہ وہ کتنی مرتبہ مجھ سے ہمارے بچے اپنے گود میں کھلانے کی خواہش کر چکی ہیں۔ میں بہت بے چین ہوں، کیا خیال ہے ڈنر لگنے میں ابھی کافی ٹائم ہے، ان کی یہ خواہش پوری نہ کر دی جائے؟ شاویز نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے عارض پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا۔ شاویز یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حیا شاویز کی بات پر سرخ ہوتے نظریں چکائیں اس کے حصار میں قید لرزتے لبوں سے بولی۔ گڈ کوسچن جانب، اس کے لیے مجھے تمہارے قریب، بہت قریب آنا پڑے گا، اتنا قریب کہ ہمارے بیچ ہوا کا بھی گزر نہ ہو۔ تمہیں اپنی شرم اتارنی پڑے گی، پھر ہی ہم دادی جان کی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکیں گے۔ شاویز حیا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو سرخ کلاب بنی اپنے لب بری طرح کاٹ رہی تھی۔ بتا دو پھر ہمارے بچے کیسے ہوں گے؟ شاویز حیا کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے شرارتی ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں شاویز؟ حیا نے گھبراتے ہوئے اس کے دہکتے ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹائے۔ وہی جو کل رات میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا، تمہاری سیاری کیورسٹی ختم ہو جائے گی۔ شاویز کا لہجہ شریر ہوا۔ مجھے کوئی کیورسٹی نہیں ہے۔ شاویز کی شرارتی لہجے پر زچ ہوتے اس کی بے باک نظروں سے گھبراتے ہوئے اپنے ایک قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ لیکن مجھے تو کیورسٹی ہے تمہیں اچھی طرح سب کچھ بتانے کی، بلکہ سب کچھ سکھانے کی بھی۔ میں تو دادی جان کی خواہش جلد پورا کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ شاویز گہرا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے اس کی گردن کے تل پر اپنے لب شدت سے رکھ گیا۔ حیا اس کے لمس پر مچل اٹھی تھی۔ شاویز نے اس کے دل پر اپنا انگوٹھا رکھا جہاں رات کی اس کی شدت سے گہرا نشان تھا، جسے چھپانے کے لیے اس نے آج گلے میں دوپٹہ لیا تھا۔ اس کی احتیاط پر شاویز کے تراشیدہ مونچھوں تلے لب گہرا مسکرا اٹھے تھے۔ اچھا کیا خیال ہے وہیں سے کنٹینیو نہ کیا جائے جہاں سے کل چھوڑا تھا؟ شاویز گھمبیر آواز میں کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ شاویز اس کی سانسیں چرائے اس سے الگ ہوا تو حیا گہرے سانس لیتے شاویز کے سینے کے ساتھ سر ٹکا گئی۔ شاویز کا ہاتھ اپنی فراق کی زپ پر محسوس کرتے حیا کی جان ہوا ہوئی۔ شاویز کہو لو۔ شاویز کی بھاری مخمور آواز نے حیا کا دل زوروں سے دھڑکایا تھا۔ شاویز میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی، حیا نے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ شاویز نے اسے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر خود سے علیحدہ کرتے ہوئے گھور کر دیکھا۔ میرا مطلب ہے شاویز، میں یہ سب اپنی ویڈنگ نائٹ پہ چاہتی ہوں، جب میں آپ کے لیے دلہن کی طرح سجی ہوئی۔ میرے بھی بہت سے ارمان ہیں۔ شاویز کے گھورنے پر گھبراتے ہوئے بولتے ہوئے اپنا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کے انداز اور اس کی بات پر شاویز کے ہونٹوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ کیا ارمان ہے تمہارے؟ شاویز اس کے دونوں اطراف دیوار پر اپنے ہاتھ جماتے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی آواز کو سرد بنایا تھا۔ انہیں اپنی شادی پوری رسموں کے مطابق کرنا چاہتی ہوں۔ مایوں مہندی بارات میں دلہن بن کر گھونگھٹ نکال کر آپ کا ویٹ کرنا چاہتی ہوں۔
ایسے میں اپنی ویڈنگ نائٹ منانا چاہتی ہوں۔ میرے بھی ارمان ہے شاویز، ایسے نہیں میں چاہتی، میں پراپر طریقے سے سب چاہتی ہوں، میں دلہن کے لباس میں سب چاہتی ہوں، میرا مطلب ہے وہ میں ایسے نہیں چاہتی۔ حیا شاویز کی گھوری پر اور اس کی سرد آواز پر ایک ہی سانس میں بنا سچے سمجھے بولی تو شاویز کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھپائی۔ جسے اس نے اب چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ سمجھ چکا تھا وہ وقتی طور پر اس کی قربت سے بچنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ اوکے مائی بیوٹی، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں اب ہماری ویڈنگ نائٹ کو تمہارے قریب آؤں گا جب تم گھونگھٹ نکال کر میرا انتظار کرو گے۔ شاویز نے لب دانتوں تلے دبا کر اپنی کمسن خوبصورت بیوی کا خفت زدہ چہرہ دیکھا۔ جسے اس نے اب چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ سمجھ چکا تھا وہ وقتی طور پر اس کی قربت سے بچنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ اوکے مائی بیوٹی، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں اب ہماری ویڈنگ نائٹ کو تمہارے قریب آؤں گا جب تم گھونگھٹ نکال کر میرا انتظار کرو گی۔ شاویز نے لب دانتوں تلے دبا کر اپنی کمسن خوبصورت بیوی کا خفت زدہ چہرہ دیکھا۔ جہاں اب اپنی ہی باتوں پر شرمندگی تھی۔ چلو نیچے چلتے ہیں، جلدی سے تمہارے اور اپنے ارمان پوری کرو۔ شاویز اس کی گال پر شدت سے کس کرتا ہوا بولا اور حیا کا ہاتھ پکڑے وہ نیچے کی طرف بڑھا۔ وہ اس سے زیادہ اپنی خوبصورت بیوی کے پاس نہیں ٹھہر سکتا تھا جو اپنی اداؤں سے اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ اور اس کے پاس ٹھہرتا تو اپنی بیوی کے ارمان نہ پورے کر پاتا جو اسے اپنی ویڈنگ نائٹ کو لے کر تھے۔ حیا اور شاویز نیچے آئے تو حیا شاویز کی زومانی مسکراہٹ پر جھنجھلا کر رہ گئی جو اس کا ہاتھ پکڑے مسلسل اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی باتوں پر مسکرا رہا ہے۔ شاویز کی مسکراہٹ کسی طور پر کم نہ ہوئی تو حیا نے چڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ شاویز کی گرفت سے چھڑایا، خلاف تھپکا اس نے اس پر بھرپور مسکراہٹ اچھالتے چھوڑ دیا۔ حیا ہیزل کو ڈھونڈتے ہوئے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھی جہاں وہ ملازموں سے ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ سائمہ نے حیا کی کلائی تھامتے اسے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سائمہ حیا کی کلائی میں کنزا کی چوڑیاں دیکھتے ہوئے چلائی۔ کیا مطلب کیسے آئیں؟ یہ چل کر آنے سے تو رہیں۔ حیا طنزیہ انداز میں سائمہ کو چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائی، اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ شاویز کو ان چوڑیوں سے بہت انسیت تھی، وہ تمہیں کیسے دے سکتا ہے؟ سائمہ اب کی بار اس کے راستے میں حائل ہوتے اس کا راستہ روک چکی تھی۔ سائمہ کا اس طرح اپنا راستہ روکنے پر حیا نے اپنا غصہ بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ وہ شاویز کی موجودگی کی وجہ سے خود پر ضبط کر گئی تھی۔ اس سے آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا شاویز مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حیا سائمہ کے قریب ہوتے جلانے والے انداز میں بولی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب سننے میں آیا تھا رات آپ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، مگر آج آپ کو دیکھ کر کہیں سے ہی نہیں لگتا آپ کا کل بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ حیا کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ کیا کہنا چاہتی ہو حیا؟ کھل کر کہو، سائمہ نے سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے حیا کی کلائی میں موجود چوڑیوں کو دیکھا تھا۔ یہ واہبہ کے ان کے خاندان کی خاندانی چوڑیاں تھیں جو کنزا کو ملی تھی۔ ان پر سائمہ کی کب سے نظر تھی۔ وہ شاویز سے کافی دفعہ مانگ چکی تھی۔ پہلے تو شاویز نے انکار کیا تھا، ان کے بار بار کے تقاضے پر شاویز نے سختی اور دو ٹوک انداز میں چوڑیاں دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر کے ان سے کہیں قیمتی چوڑیاں بنوا کر دے دے گا، مگر اپنی ماں کی چوڑیاں انہیں کسی قیمت پر نہیں دے سکتا۔ مگر آج حیا کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھ کر وہ اندر تک جل اٹھی تھی۔ حیا کا مقام شاویز کی زندگی میں کیا ہے ان چوڑیوں کو حیا کی کلائی میں دیکھ کر آج انہیں اچھی طرح باور ہو چکا تھا۔ یہی کہنا چاہتی ہوں میں آپ نے رات اپنی جھوٹی بیماری کا بہانہ بنایا تاکہ شاویز میرے قریب نہ آئے۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔
آپ میری جگہ حالہ کو دینا چاہتی ہیں، مگر آپ کچھ بھی کر لیں حالہ کا چانس صفر ہے۔ شاویز صرف میرا ہے۔ حیات سائمہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حیات؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم مجھ پر کیسے اتنا بڑا الزام لگا سکتی؟ یکدم سائمہ کا لہجہ بھیگ اٹھا۔ یہ ناٹک آپ شاویز کے سامنے کریں تو بہتر ہوگا۔ وہی آپ کے جھوٹے ڈراموں پر یقین کر سکتا ہے۔ حیات سائمہ کے رونے پر غصے سے بھڑک اٹھی۔ یہ کیا طریقہ ہے حیات موم سے بات کرنے کا؟ شاویز کی آواز پر حیا نے لب بھیجتے ہوئے سائمہ کو دیکھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی سائمہ کے رونے کی وجہ۔ تم سے پوچھنا حیا، امام سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شاویز حیا کے مقابل آتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ وہی طریقہ جو یہ سمجھتی ہیں۔ حیا نے بھی شاویز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو بدو جواب دیا۔ حیا اپنے لہجے پہ قابو رکھو، شاویز نے انگلیاں اٹھائے تنبیہی انداز میں کہا۔ شاویز، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ میرا راستہ روکیں، ان چوڑیوں کے متعلق مجھ سے انویسٹیگیشن کرنے لگے۔ مجھے ان کے لب و لہجے نے غصہ دلایا تھا۔ یہ گفٹ آپ نے مجھے دیا، یہ چوڑیاں آپ کی موما کی ہیں۔ ان چوڑیوں کے متعلق استفسار کرنے والے یہ ہوتی کون ہیں؟ حیا نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ شاویز بیٹا، میں نے صرف پوچھا تھا یہ چوڑیاں تمہارے پاس کیسے آئیں؟ یہ بس اس بات کو لے کر مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ سائمہ نے حیا کی بات کاٹتے بھیگے لہجے میں کہا۔ شاویز، میں نے ان سے کچھ بھی ایسا نہیں کہا۔ شروعات انہوں نے کی تھی، میں نے صرف ان کی باتوں کا جواب دیا ہے۔ میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کر سکتی، مگر یہ ہمیشہ مقابلے سے بات کرتے ہوئے اپنی تمیز بھول جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ احساس کرواتی ہے ان کے سامنے کھڑا انسان بہت کمتر ہے۔ حیا نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ حیا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کس نے شروعات کی ہوگی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مقابل سے بات کرتے وقت تمہیں اتنا احساس کرنا چاہیے کہ اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ محبت کا نہ صحیح پر احترام کا رشتہ ضرور ہے۔ میں چاہوں گا تم میرے ہر رشتے کا اتنا ہی احترام کرو جتنا میں کرتا ہوں، شاویز نے سرد انداز میں کہا۔ محبت احترام ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کے رویے سے ہمارے اندر پنپتا یا گھٹتا ہے۔ عزت ایک ہاتھ سے دینے کا دوسرے ہاتھ سے لینے کا نام ہے۔ اگر جب تک یہ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے تو دوسرا بھی ان کی عزت نہیں کرے گا۔ حیا سپاٹ انداز میں کہتے وہاں سے چلی گئی۔ وہ مزید وہاں رکی نہیں تھی، تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ شاوی بیٹا، میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، سائمہ چاشنی بھرے لہجے میں بولی۔ چاہتا ہوں مام آپ نے کچھ نہیں کہا ہوگا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے۔ شاویز داخلی دروازے پر نظر جمائے سنجیدگی سے بولا اور پھر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ حیا اپنے کمرے کے ٹیرس کے جھولے پہ بیٹھی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد گرم شال اچھی طرح لپیٹی ہوئی تھی، مگر ٹھنڈی ہوائیں پھر بھی وجود کے آر پار ہوتے اسے کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مگر ہر چیز سے بے نیاز وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ وہ ڈنر یوں ہی چھوڑ آئی تھی، مگر شاویز نے اسے منانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ شاویز کی زندگی میں سب سے خاص ہے۔ مگر کل جب وہ اس کے قریب آ کر اتنی مدہوشی کے عالم میں صرف مشائم کی کال پر اس سے دور ہوا تو شاویز کی قربت سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کا دور جانا۔ سائمہ کے سامنے بھی وہ صرف ان کا بیٹا تھا، اس کا شاویز تو وہ تھا ہی نہیں۔ جو تنہائی میں اپنی وارفتگیاں لٹاتے ہوئے اسے احساس دلاتا تھا وہ اس کے لیے سب سے خاص ہے۔ ابھی بھی کال ایک SMS کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حیا ٹیرس پر بیٹھے اپنے خیالات میں بری طرح گم تھی۔ اسے شاویز کے رویے نے بہت ہرٹ کیا تھا۔ وہ کب سے شاویز کی کال کی منتظر تھی۔ شاویز کی ذرا سی لا تلقی بے رخی اس کی ناراضگی اب اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اپنے شانوں پر کسی کے گرم ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا تو حیا نے چونکتے ہوئے رخ موڑ کر دیکھا۔ اپنے پیچھے کھڑے شاویز کو دیکھ کر اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ دوبارہ رخ موڑ گئی۔ شاویز اس کی ناراضگی دکھانے پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ شاویز مسکراتے اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھتے ہوئے
اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ حیا نے غصے سے اس سے خود سے دور کیا۔ شاویز نے اس کے جھٹ پٹانے پر اسے پہلے سے بھی زیادہ اپنے قریب کیا تھا۔ بہت سردی ہے یہاں میری جان، اپنے پیار اور بدن کی گرمائش سے تمہیں راحت پہنچا رہا ہوں۔ شاویز نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے، ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اندر چلتے ہیں، یہاں بہت سردی ہے۔ شاویز اس کے ناراض چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اندر نہیں جانا، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں۔ آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ حیا نے رکھائی سے کہتے منہ موڑ لیا۔ اوکے ٹھیک ہے، شاویز کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ہٹلر چلا بھی گیا، اگر جانا ہی تھا تو کرنے کیا آیا تھا؟ حیا نے پلٹتے ہوئے بے یقینی سے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا جہاں سے شاویز اندر گیا تھا۔ کبھی بھی بات نہیں کروں گی شاویز سے، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی شاویز سے۔ حیا روحان سے ہوتے بلند آواز میں خود سے مخاطب ہوئی۔ میں مناؤں گا پھر بھی نہیں کرو گی؟ شاویز کی آواز پر حیا نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے شاویز کو دیکھا جو سنگل کمبل ہاتھ میں پکڑے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، پھر بھی بات نہیں کروں گی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جائیں اپنی پیاری موم کے پاس، حیا غصے سے نروٹھے انداز میں بولی۔ شاویز نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی اور اپنے گرد سنگل کمبل اچھی طرح لپیٹا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو؟ شاویز نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوطی سے قائم کرتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے نروٹھے انداز میں اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹا گیا۔ آپ کو نہیں پتہ شاویز، آپ اپنی موم کی خاطر مجھ سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے؟ آپ نے مجھ سے غصے سے بات کی، وہ مجھ سے اور حیدر سے ہمیشہ بہت برے طریقے سے پیش آتی ہیں۔ وہ صرف آپ کے سامنے دکھاوا کرتی ہیں، وہ آپ سے محبت کا ناٹک کرتی ہیں۔ حیا نے غصے سے بولتے ہوئے شاویز پر سائمہ کی حقیقت آشکار کرنا چاہی، مگر وہ بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف دکھاوا کرتی ہیں۔ یہ بھی جانتا ہوں مجھ سے نفرت کرتی ہیں، ان کی نظر میری جائیداد پر ہے، جو وہ چاہتی ہیں میں کسی بھی طرح مشائم کے نام کر دوں۔ شاویز کی باتوں پر وہ بت بنے اسے دیکھنے لگی۔ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی آپ ان کا احترام کیوں کرتے ہیں، ان کو بڑھاوا کیوں دیتے ہیں؟ حیا شاویز کی بات پر جھلا اٹھی۔ جو جانتے بوجھتے ان کی نوٹنکیاں برداشت کرتا تھا، ان کا احترام اس لیے کرتا ہوں، وہ بابا جان کی بیوی ہیں، مشائم کی ماں ہیں، سوتیلی ہی صحیح مگر ماں تو ہیں، میں ان کا نہیں، ماں لفظ کا احترام کرتا ہوں۔ حیا انہوں نے مجھے اور جاسم کو کبھی دل سے پیار کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر انہوں نے سب سے خوبصورت اور قیمتی رشتہ عطا کیا ہے، وہ ہے بہن کا۔ مشائم کی صورت میں مجھے اور جاسم کو گڑیا دی، اگر میں انہیں کچھ بھی کہوں گا اس کا ایفیکٹ مشائم پر پڑے گا، بابا جان کی زندگی میں سکون ختم ہو جائے گا۔ اکثر بہت سی باتیں جانتے بوجھتے اگنور کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح یہ رشتوں میں توازن برقرار رہتا ہے۔ حیا حیرانگی سے اس کے پہلو میں لپٹے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ میری خاطر تم بھی تھوڑا اگنور کر دیا کرو، شاویز نے حیا کی پیشانی پر لب رکھ کر اپنا پرحدت لمس بکھیرا تھا۔ حیا نے شاویز کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی آنکھیں موتی تھیں۔ کل ان کی واقعی میں طبیعت خراب تھی، ان کا بی پی واقعی میں شوٹ کر گیا تھا۔ تمہیں انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، آئندہ میں تمہیں ان سے یا دادی جان سے ایسی بات کرتا نہ دیکھوں۔ شاویز نے اسے سانس لپٹائے سرد انداز میں فون کیا۔ حیا گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شادی کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ شاویز میں نے ڈنر نہیں کیا، آپ نے مجھے روکا بھی نہیں، میرے بغیر ڈنر بھی کر لیا۔ حیا نے شاویز کے سینے پر سر رکھتے شکوہ کیا۔ کس نے کہا میں نے ڈنر کیا ہوں؟ شاویز نے حیا کو دیکھتے سوالیہ انداز میں آبرو جھکائے۔ میں اس لیے تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا کیونکہ تمہاری حسین
ارمان پورے کرنے کے لیے مجھے چچی جان اور دادی جان سے تمہاری رخصتی کی بات کرنی تھی۔ وہ سب اس مہینے کی لاسٹ ڈیٹ رکھ رہے تھے، مگر میں نے اسی ہفتے کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی ہے۔ شاویز کی بات پر وہ بری طرح بکھلائے۔ شاویز اتنی جلدی؟ حیا حیرانگی سے چیخی۔ جلدی ہے حیا، مجھ سے پوچھو، مجھ پر پل پل بھاری پڑ رہا ہے، شاویز خمار آلود آواز میں کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ حیا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو اس کے پہلو میں اپنی مضبوط مردانہ ہاتھ کی انگلیاں گاڑتے ہوئے اسے پہلے سے بھی زیادہ خود کے قریب کر گیا۔ کمل اچھی طرح خود پر اور حیا پر لپیٹے وہ پوری طرح حیا کی قربت میں گم اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو حیا؟ حیا کو کچن میں مصروف دیکھ کر ہیزل نے کچن کی بکھری حالت دیکھ کر پوچھا۔ میں شاویز کے لیے کیک بیک کر رہی ہوں، حیا نے کیک کا میزہ پھیرتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ اللہ رحم کرے آج شاویز بھائی پر، آج شاویز بھائی کی خیر نہیں، یقیناً تمہارے ہاتھ کا کیک کھا کر ان کے دانت سلامت نہیں رہیں گے۔ ہیزل نے شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس کی کوکنگ سکلز پر ٹونٹ کیا تھا۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے، حیا نے غصے سے ہیزل کو گھورا۔ یہ کیک میں نے ایک بہت بہترین شیف کی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بہت احتیاط سے بنایا ہے، بلکہ بہت دل سے بنایا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے یہ بہت اچھا بنے گا اور شاویز کو بہت پسند آئے گا۔ حیا یقین سے کہتے ہوئے مسکرائی۔ شاویز بھائی کو امپریس کیا جا رہا ہے، اچھی کوشش ہے۔ ہیزل نے کیک کا میزہ انگلی سے چکتے ہوئے حیا کو پرفیکٹ کا اشارہ کیا تھا۔ امپریس تو وہ مجھ سے ہو چکا ہے، حیا چہکتے ہوئے بولی۔ میں نے کل ایک پوسٹ دیکھی تھی جس میں لکھا تھا مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس لیے میں نے شاویز کے لیے کیک بیک کیا ہے تاکہ شاویز کے دل تک پہنچنے کے لیے ہر راستے سے صرف میں گزر سکوں۔ حیا کھلکھلائی۔ ہیزل مبہوت سی حیا کے چہرے پر بکھرے ان گنت رنگ دیکھ رہی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ حیا شاویز بھائی بہت لکی ہیں، تم ان سے بہت اتنا پیار کرتی ہو، ہیزل نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں چاہتی ہوں شاویز مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیار کرے۔ پیار کریے جتنا کبھی کسی نے نہ کیا ہو، تاکہ سب مجھے خوش قسمت کہیں۔ حیا نے جذب کے عالم میں مسکراتے ہوئے کہا، اتنا پیار سہن کر لوں گی شاویز بھائی کا؟ ہیزل زمانی انداز میں بولی۔ ہیزل کی بات کا مطلب سمجھ کر حیا سرخ پڑی۔ او ہیزل، وہ ہٹلر کم ہے اپنی باتوں اور اپنی حرکتوں سے میری جان نکالنے کے لیے، جو تم بھی شروع ہوگی، حیا جھینکتے ہوئے بولی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل کرے کھا جاؤں تمہیں میری کیوٹی پائے۔ ہیزل حیا کو سرخ پڑتا دیکھ کر اس کے ساتھ لپٹ پڑی۔ حیا نے ہیزل کی بات پر کھلکھلاتے ہوئے اس کے گال پر شدت سے کس کی تو دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اپنے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی موبائل میں پوری طرح گم تھی۔ شاویز کو آتا دیکھ کر وہ سرد سے صوفے سے اٹھتے شاویز کے گلے لگ گئی۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کیا۔ شاویز میں کب سے آپ ہی کا انتظار کری تھی۔ حیا شاویز کے حصار میں اس کے بدن سے اٹھتی سحر انگیز خوشبو اپنے اندر اتارتے اس کے سینے کے ساتھ لپٹتے آنکھیں موند گئی۔ اٹس مائی پلیئر مائی بیوٹی، شاویز نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنا محبت سے بھرا سکون آور لمس بکھیرا تو حیا کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میرا کیوں انتظار کیا جا رہا تھا؟ شاویز اپنے کف لنکس کھول کر اپنے بازو کہنی تک فولڈ کرتے صوفے پہ بیٹھتے اس کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ حیا نے بولتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے۔ حیا کی کلائی پر شاویز کی مضبوط مردانہ گرفت آن ٹھہری۔ شاویز اسے کلائی سے کھینچتے اپنی لیب پر بٹھا چکا تھا۔ میرا سرپرائز، میرا سکون تو صرف تمہاری ذات، تمہارے وجود میں ہے۔ شاویز اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کو گھیرا تنگ کرتے اس کی گردن پر جھکے اپنے لب رکھ گیا۔ حیا کی گردن میں منہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے گہرا سانس لیا تھا۔ حیا نے دھڑکتے دل اور مسکراتے ہوئے شاویز کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں، جسے محسوس کرتے شاویز کی تراشیدہ مونچھوں تلے لب گہرا مسکرائے تھے۔ اس کی سنہری تتلی آج اس کے لمس اور اس کی قربت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ شاویز حیا کے بالوں کو پیچھے سے جکڑتے
اس کو چہرے کو خود پر جھکائے، اس کی سانسوں کو نہیل کیے، خود کی سانسوں کو مہکانے لگا۔ پوری طرح اپنی شدتیں اس کی لبوں پہ بکھیرتی اس کی لبوں کو اناری کر گیا۔ حیا نے گہری سانس لیتے اس سے دور ہونا چاہا۔ شاویز پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑ گیا۔ شاویز، کوئی آ جائے گا، حیا نے اپنے سرخ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، جہاں میٹھی سی جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا لو، ہیزل چازم کے ساتھ ابھی باہر گئی ہے۔ اور کون آئے گا یہاں؟ شاویز نے بھاری آواز میں کہتے اس کی گردن پر اپنی گھنی مونچھیں رگڑی دی۔ شاویز، آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ حیا نے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، جو کب سے شاویز کے احسان میں بری طرح منتشر ہوتے بکھر رہی تھی۔ اچھی رہی جان، 2 دن تھوڑا مصروف رہوں گا، شادی سے پہلے تمام کام کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ریسیپشن کے اگلے دن ہماری لندن کی فلائٹ ہے، پھر وہاں میں اور صرف تم۔ 1 مہینے تک ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے پر بکھرے رنگوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا، شاویز، وہ میں نے آپ کے لیے کچھ بنایا ہے، میں لاتی ہوں۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ اس کی بے باک بڑھتی جسارتوں پر گھبراتے ہوئے بولی۔ شاویز نے مسکراتے اسے چھوڑا تو وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ شاویز حیا کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ شاویز، یہ کیک میں نے آپ کے لیے اسپیشل بیک کیا ہے، آپ دنیا کے پہلے خوش قسمت انسان ہیں جس کے لیے میں نے کوکنگ کی۔ حیا بات کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ شاویز نے کیک کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ وہ میٹھا بالکل نہیں کھاتا تھا اور کیک اسے سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ حیا، مجھے کیک پسند نہیں، شاویز کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو حیا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا، جسے شاویز محسوس کرتا اپنے منہ سے نکلے بے ساختہ الفاظ پر پچھتایا۔ حیا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا اور دوسری نظر کیک کو دیکھتے اسے پکڑے ڈسٹ بن کی طرف بڑھی۔ شاویز نے سرعت سے اس کے ہاتھ سے کیک لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کیوں پھینک رہی ہو؟ شاویز نے غصے سے حیا کو گھورا۔ میں نے پچھلے 3 گھنٹے لگا کر آپ لیے کیک بنایا، آپ نے میرا دل رکھنے کے لیے بھی اسے چکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ غلطی میری ہے جو میں نے آپ کے لیے اتنی محنت کی۔ جب آپ کو کیک پسند ہی نہیں تو اسے پھینک دینا چاہیے۔ غصے سے شاویز کے ہاتھ سے کیک لینا چاہا تو شاویز نے وہ کیک شیلف پر رکھ کر حیا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ میری سنہری تتلی، مجھے کیک پسند نہیں، مگر تم تو بہت پسند ہو، شوہر کو میٹھا ایسے تھوڑے کھلاتے ہیں۔ شاویز نے اس کی بھیکی بلکوں پر اپنے لب رکھے۔ پھر کیسے کھلاتے ہیں؟ نروٹھے لہجے میں حیا نے غصے سے پوچھا۔ شاویز نے کیک کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کر اس کے ہونٹوں پر لگایا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ایسے میں سارا کیک کھا سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے ایسے ہی فنش کیا جائے سارا کیک؟ شاویز اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے گمبھیر آواز میں بولا۔ حیا کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان بکھری تھی، وہ سرخ پڑتے شاویز کے گلے کے ساتھ لگ گئے۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سنتے رہے۔ نانا جان، حیا ہڑبڑاتے ہوئے شاویز سے الگ ہوئی تھی۔ شاویز نے حیا سے الگ ہوتے پلٹ کر دیکھا تو محمد الماس خون اتری آنکھوں سے حیا کو گھور رہے تھے۔ حیا نظریں جھکائے لرزتی کھڑی تھی۔ شاویز نے حیا کو ایسے کھڑا دیکھ کر اپنے جبڑے بری طرح بھینچے۔ محمد بے، شاویز نے آگے بڑھ کر محمد الماس کا ہاتھ پکڑے ان سے زبردستی مسافہ کیا۔ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اصل میں میری اور حیا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے۔ اسی ہفتے میرا گرینڈ ریسیپشن ہے۔ کہا تھا آپ سے میں نے کہ میرے ریسیپشن میں آپ مہمان خصوصی ہوں گے۔ شاویز نے محمد الماس کو طنزیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے ایک نظر اپنے پہلوں میں کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا جو نظریں جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ شاویز ایک قہر بھری نظر اس کے شرمندہ چہرے پہ ڈالی تھی۔ شاویز نے اسے بازو کے حلقے میں لیے اپنے ساتھ لگایا۔ حیا بے بسی سے شاویز کو دیکھ کر رہ گئی، جو محمد کے سامنے اس پر اپنا حق جتا کر انہیں مزید غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ حیا مان ہی نہیں رہی تھی اتنی جلدی رخصتی پر کہ اتنی جلدی سب کیسے ہوگا۔ میں نے کہا بھی تو محمد الماس کی نواسی ہو، ترکی کے ملینئر بزنس مین ہے، وہ تیاری کر لیں گے، آخر ان کی پیاری نواسی کی شادی ہے۔ ریسیپشن تو میں دوں گا مگر بارات کا ایونٹ آپ آرگنائز کریں گے تو محمد بے، وکیلوں سے ملنا چھوڑ کر اب ویڈنگ پلانر سے ملنا شروع کر دیں۔
ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، شاویز نے تنزیہ مسکراہٹ محمد یلماز کے سرخ چہرے پر چھالی۔ اوکے لو، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، ابھی تم اپنے نانا جان کو ٹائم دو، کچھ دنوں بعد تمہارا سارا ٹائم صرف میرا ہوگا، شاویز نے سرد انداز میں کہتے حیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور وہاں سے چلا گیا۔ نانا جان، میں شاویز سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس سے ڈائیورس نہیں چاہتی، حیا نے شاویز کے جانے کے بعد سرسراتے لبوں سے کہا۔ شاویز تمہارے قابل نہیں ہے حیا، اس کے اندر بے حس لوگوں کا خون ہے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کو مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑ دے۔ شاویلا کو چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ واہبہ نے عباس یعنی اور شاویز کی ماں کنزا نے تمہارے باپ کو دھکے دے کر شاویلا سے نکالا تھا۔ محمد یلماز جلالی روپ میں گرجے تھے۔ حیا کو شاویز کے حصار میں کھڑے دیکھ کر ہی وہ غصے سے پاگل ہوئے تھے۔ وہ کبھی بھی حیا کو شاویز کے ساتھ رخصت نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ان کی شاویز کے ساتھ جتنی مرضی ذاتی عداوت ہو، وہ حیا کے حوالے سے شاویز پر کسی بھی صورت اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ کیا ہوا تھا نانا جان؟ آپ لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا تھا بابا جان کے ساتھ؟ مجھے بھی پتہ چلے، کیا کیا تھا سب نے میرے بابا جان کے ساتھ؟ حیا جھنجھلاتے ہوئے چلائی۔ جاننا چاہتی ہوں؟ میں تمہیں آج ساری حقیقت بتاؤں گا، مجھے یقین ہے تم یہ سب سننے کے بعد شاویز کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی۔ محمد یلماز کی سر سپاٹ آواز گونجی تھی۔